दुनिया इस वक्त कोरोना वबा की लपेट में है, जिसने इस बहुत बुरी तरह से पूरी दुनिया की मईशत को जकड़ रखा है। जो कि बहुत तरक्की याफ्ता ममालिक जो थे, उनकी मईशतें जो हैं वो बुरी तरह इस वबा की वजह से मुतासर हैं। ऐसे में पाकिस्तान की मईशत जो है, जो कि पाकिस्तान की मईशत पहले से कमज़ोर थी और वो दबाव का शिकार थी, उस पे इसके क्या असरात हैं और इस कोरोना वबा को हम किस तरह से ले रहे हैं और इस वबा से हम किस हद तक निपटने के लिए तैयार हैं। आज ये चंद सवालात हैं जिसके पे हम बात करेंगे और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब एहतशाम भली साहब। जी एहतशाम भली साहब, मेरा सबसे पहला सवाल है आपसे कि पाकिस्तान जो है वो इस वबा को कंट्रोल करने में किस हद तक कामयाब है। पाकिस्तान का अगर कोरोना की पिछली लहरों के साथ जायज़ा लिया जाए तो कोरोना की पिछली लहरों को पाकिस्तान काफ़ी हद तक कंट्रोल करने में कामयाब रहा है। और इस सिलसिले में अल्लाह ताला की मदद के बाद हुकूमती पॉलिसीज़ को भी खराज तहसीन पेश किया जाना चाहिए, क्योंकि स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी जो है वो काफ़ी हद तक कामयाब रही। और इकानमिस्ट जरीदे की एक रिपोर्ट के मुताबिक इकानमिस्ट जरीदे ने अपनी फहरिस्त में पाकिस्तान को कोरोना को कंट्रोल करने के लिहाज से न्यूजीलैंड और सिंगापुर के बाद तीसरे दर्जा पर रखा। तो लेकिन ये मैं ज़िक्र कर रहा हूँ ये चौथी लहर से पहले का, जहाँ पर पाकिस्तान का दर्जा सिंगापुर न्यूजीलैंड वगैरह के बाद तीसरे दर्जे पे था। और अभी ये हालात हैं कि दोबारा फिर केसेस काफ़ी बढ़ने शुरू हो गए हैं। और अभी कुछ दिन पहले ही डीसी इस्लामाबाद ने इस्लामाबाद के एक महदूद किस्म के इलाके में तकरीबन 2000 लोगों में कोरोना की तशख़ीस के बाद तकरीबन 600 घरों को सील करके उस इलाके को स्मार्ट लॉकडाउन करने का हुक्म दिया। उसके बाद पंजाब के मुख्तलिफ़ शहरों में भी ये स्मार्ट लॉकडाउन दोबारा नाफिज किया जा चुका है। तो बिल्कुल ये काफ़ी हद तक पाकिस्तान में फैल रहा है और इससे मईशत पे काफ़ी बुरा असर पड़ा भी है और पड़ भी रहा है, जिससे आम बंदा जो कि दिहाड़ीदार तबका है, जो कि लोअर मिडिल क्लास से जिसका ताल्लुक़ है, उसकी कमर टूट कर रह गई है। वो बेचारा तो कहीं का नहीं रहा और दिन ब दिन हालात जो हैं वो कोरोना की वजह से अबतरी की तरफ जा रहे हैं। जब पूरी दुनिया की मईशत इस वक्त वो ज़वाल की तरफ है, तो फिर ये पाकिस्तान कैसे है कि वो अपने टारगेट हासिल कर रहे हैं। जी बिल्कुल, असल में बात यह है कि कुछ बातें सियासी कागज़ों का पेट भरने के लिए सियासत की वजह से भी की जाती हैं। और वो टारगेट अगर आप उस लिहाज से बात कर रहे हैं तो बिल्कुल वो टारगेट कहीं बैठकर कहीं किसी जगह भी पूरे किए जा सकते हैं, क्योंकि सियासत का तो दूसरे अल्फाज में किसी चीज़ से कोई इतना रिश्ता नहीं होता। सियासत बहुत ज़ालिम चीज़ है, वहाँ पे सिर्फ अपना आप आपने बचाना होता है। जबकि अगर आम बंदे के लिहाज से देखा जाए, अगर मेरी पाकिस्तान में किसी से बात हो, किसी ऐसे दोस्त से या किसी ऐसे बंदे से जो कि लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता है या जिसका ताल्लुक़ निचले तबके से है, जो सिर्फ अपनी दिहाड़ी लगाने के बाद कुछ खाने के काबिल होते हैं, तो फिर पता चलता है कि हालात किस तरफ जा रहे हैं और वाकई ही वो टारगेट पूरे हो रहे हैं या नहीं। ठीक है, मैं मानता हूँ कि कुछ अहदाफ यकीनन पूरे हो रहे होंगे, लेकिन अगर हम ये कहें कि सब कुछ जो है वो बस जा रहा है बहुत अच्छी सिमत में जा रहा है और किसी तरफ भी कोई जो है वो नुकसान नहीं हो रहा और हर बंदा बहुत खुश है और सोने के नवाले खा के सो रहा, तो ये बात जी जैसा कि आप अभी बता रहे थे कि लोग इसको बड़े जो है वो तरह तरह के मफरूज़े घर रखे हैं, कोई ये कह रहा है, कोई वो कह रहा है। तो क्या आप समझते हैं कि ये आवाम की जो बड़ी तादाद है वो इस वैक्सीन को लगवाने से अभी तक गुरेज़ा हैं, इसमें क्या आप इसको हुकूमत की नाकामी कहेंगे या कि हुकूमत उनको कायल नहीं कर पा रही, या कि वैसे हमारी आवाम की तरबियत ऐसी है कि वो जो है इसको अभी तक एक इतनी अमवात हो चुकी हैं, वो अभी तक इसको सीरियस लेने को तैयार नहीं है। जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है और मैं इससे इत्फाक़ करता हूँ कि इसमें सबसे ज़्यादा कसूर हमारा बहसियत अवाम मजमूई तौर पे अवाम का है। और
عوام اس میں یقیناً ساری عوام شامل نہیں، لیکن وہ اکثریت شامل ہے جو کہ ابھی تک کرونا کو ایک ڈرامہ اور فریب قرار دے رہے ہیں، اور اس وجہ سے وہ اجتماعی جہالت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان لوگوں کو بھی جو کہ یقیناً کرونا کو ایک سنجیدگی سے لے رہے ہیں اور اس کی ویکسین وغیرہ لگوا چکے ہیں یا لگوانے کے لیے تیار ہیں، ان لوگوں کو بھی یہ لوگ خطرے میں دھکیل رہے ہیں۔ اور یقیناً اکثر میں بھی دیکھتا ہوں کہ لوگ انہوں نے ماسک اگر لگائے بھی ہیں تو یا صرف کان کے اوپر ماسک لگایا ہوتا ہے یا ٹھوڑی کے اوپر ماسک لگایا ہوتا ہے ہونٹوں سے نیچے، اور اگر ماسک آپ دیکھیں کچھ لوگوں نے اگر منہ پر لگایا بھی ہو، ہونٹوں پر، ناک پر، تو بات کرتے وقت دوسرے بندے سے وہ ماسک کو ٹھوڑی پر لے آئیں گے، کسی اجنبی سے بات کرتے وقت ٹھوڑی پر لے آئیں گے اور دوبارہ پھر اسی طرح سب کچھ چل رہا ہوگا۔ تو بھائی ماسک کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ اس کو اپنے ہونٹوں، ناک، منہ، تھوڑی کو کور کر کے رکھیں تاکہ دوسرے سے بات کرتے وقت آپ کا جو تھوک اور چھینٹیں ہیں وہ اس کے چہرے پر نہ پڑیں، جس سے وائرس پھیلتا ہے۔ اور دوسرا، اگر آپ بڑے شہروں کی میں بات ابھی کر رہا ہوں، اگر آپ چھوٹے گاؤں کی طرف چلے جائیں وہاں پہ تو بالکل کسی چیز کا کوئی پتہ ہی نہیں، وہ تو لوگ کہتے ہیں کرونا، زیادہ تر اکثریت یہی کہہ رہی ہے کہ کرونا یہاں ڈرامہ ہے، اور یہاں پھر ایک نیا فلسفہ اور نیا مفروضہ بھی جو ہے وہ آج کل منظر عام پر آیا ہوا ہے۔ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کرونا کی ویکسین لگوانے والا جو ہے نا وہ 2 سال کے بعد مر جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو نمبر 1 تو زندگی موت کا اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اس نے کب مرنا ہے، ہو سکتا ہے کوئی ابھی مر جائے یا کوئی کل مر جائے، 2 سال بعد صرف کرونا کی ویکسین کی وجہ سے مرنا ہے، یہ سب سے بڑی جو ہے وہ ایک اور جہالت ہے۔ اور ایک اور طبقہ بھی موجود ہے جو کہ حلال و حرام کے فلسفے جو ہے وہ کرونا کے اوپر دے رہا ہے، اور وہ خود ہی دانشور بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کرونا جو ہے نا وہ حرام ہے یا حلال، پہلے اس چیز کا ہمیں پتہ چلے گا پھر ہم کرونا کی ویکسین لگوانے والی طرف آئیں گے۔ آپ باہر بازاروں میں یا کسی جگہ پہ بھی دیکھیں، ہر طرح سے ویسے ہی رش نظر آتا ہے، کوئی ماسک نہیں لوگوں نے پہننے، جو ہے ویسے ہی جو ہے شادیاں چل رہی ہیں، 2,000 بندہ ہے، اور اس میں جو ہے اگر کوئی خدا نہ کرے کہیں ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اگلے دن ختم میں ہے، اس میں جنازے میں ہے، وہ 1500 2,000۔ جب کسی سے بات کرو تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جی یہ تو جو ہے نا کرونا مذاق ہے، یہ ایسے ہے ایسے ہے، ٹھیک ہے، وہ بڑی مضحکہ خیز قسم کی باتیں جو ہیں وہ سننے میں ملتی ہیں۔ تو کیا آپ کا کیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں؟ تجزیہ دیں مجھے کہ کیا اگر ایک نئی لہر آ جاتی ہے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ جی بالکل، افواہیں اور افواہوں سمیت جو ہے وہ جیسا کہ میں پہلے بھی بول چکا ہوں کہ جاہلیت، اس میں اجتماعی جاہلیت آپ کہہ لیں، عوامی جاہلیت، جو لوگ یہ افواہیں پھیلا رہے ہیں اور جو اس افواہوں پہ یقین کر کے سائنسی بنیادوں کو ماننے کی بجائے اور کسی سمجھدار بندے کی یا کسی ڈاکٹر کی کسی بات ماننے کی بجائے ان افواہوں پر کان دھر رہے ہیں اور اس چیز کو محض ایک ڈرامہ سمجھ رہے ہیں، بالکل یہ ایک بنیادی وجہ ہے۔ اور میرا تو ان لوگوں کے لیے ایک مشورہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ اگر وہ ابھی بھی ان کے لیے یہ ڈرامہ ہے تو کسی ایسی وارڈ کا یا کسی ایسے ہسپتال کا چکر لگائیں جہاں پہ کرونا والے جو مریض داخل ہیں، اور وہاں جا کے پھر بھی ان کو یقین نہ آئے تو احتیاطی تدابیر بالائے طاق رکھتے ہوئے ان کو ملیں، اور اس کے بعد پھر بتائیں کچھ دنوں کے بعد کہ کرونا واقعی افواہ ہے، ڈرامہ ہے یا حقیقت ہے۔ جی اچھا، آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ وہ کون سی ایسی احتیاطی تدابیر ہیں جن کو اپنا کے جو ہے ہم اس جو ہے لہر سے بچ سکتے ہیں، ہم خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ جی بالکل، ان احتیاطی تدابیر میں سب سے پہلے تو آپ کی کامن سینس، آپ کی اپنی سوچ سمجھ اور شعور، اس کا عمل دخل ہونا چاہیے۔ آپ کو ایک دوسرے سے، ایسے اجنبی بندوں سے جس کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں اس نے ویکسین لگوائی ہے یا نہیں، آپ اس کو جانتے نہیں، اس سے سماجی فاصلہ، ماسک کا استعمال اور ہاتھوں کو صاف رکھنا، اور پہلی فرصت میں جب بھی ممکن ہو سکے ویکسین کو لگوانا جو ہے وہ شامل ہے۔ اور اپنی جاہلیت والی سوچ کا خاتمہ یہ بھی بہت ضروری ہے۔ انہی چند جو ہے وہ باتوں پہ عمل کر کے اس سے بچاؤ ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر ہی جو ہے نا امید ہے کہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اپنا فضل کرے گا۔ بہت شکریہ احتشام صاحب، آپ نے بہت مفید معلومات دی، اور مجھے امید ہے کہ اس میں ہمارے بہت سارے دوستوں کے جو سوالات تھے ان کا جواب مل گیا ہوگا۔ ابھی کل ہی ایک دوست نے مجھے فون پہ، وہ اس کا سوال یہ تھا کہ میں ویکسینیشن کروا کے آیا ہوں اور اب میرے جسم میں جیسے کوئی
چیز جو ہے وہ داخل کر دی گئی ہے۔ مجھے اس کا سوال سن کے ویسے جو ہے وہ ہنسی بھی آئی کہ وہ جو ہے کہ یہ کیا ہے۔ میں نے اسے پھر مذاقاً میں نے اسے کہا کہ ہاں ہو سکتا ہے وہ جو بل گیٹس کی آپ کہہ رہے تھے چپ داخل کرتے ہیں وہ آپ کی باڈی میں داخل کر دی گئی ہو، ٹھیک ہے۔ تو خیر یہ تھی، مگر یہ کہ میں اس میں جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ کرونا ویکسین ہے کیا چیز؟ یہ دوستو کرونا ویکسین جو ہے یہ اصل میں کرونا وائرس ہی ہے، جس کی ایک بہت کمزور شکل جو ہے وہ ہمارے جسم میں داخل کی جاتی ہے، اور ہمارا جسم کا جو مدافعتی نظام ہے جب وہ وائرس جسم میں داخل ہوتا ہے تو وہ اس کے خلاف جو ہے وہ جسم کی حفاظت کے لیے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے اور وہ اینٹی باڈیز بنانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ اینٹی باڈیز بنا کے، کیونکہ وائرس بہت کمزور حالت میں ہوتا ہے، وہ اس پہ جلد قابو پا لیتا ہے اور پھر وہ اینٹی باڈیز جو ہوتے ہیں وہ جسم میں سٹور بھی کر لیتا ہے۔ اس سارے سسٹم میں ہمارے جسم کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اب اگر خدا نہ کرے دوبارہ وائرس حملہ ہونا ہے تو اس نے کرنا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ آلریڈی اینٹی باڈیز بنی ہوں گی کہ اگر ہمارے جسم میں وہ خدا نہ کرے دوبارہ وائرس داخل ہوتا ہے تو وہ جتنا بھی سٹرونگ ہوگا اس کو جو ہے وہ اینٹی باڈیز جو ہیں وہ ختم کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ اس سے یہ سمجھ لیں کہ ایک جنگ ہو رہی ہوتی ہے اور اس میں جیت اسی کی ہوتی ہے جو کہ زیادہ دیر نکالتا ہے، اور آلریڈی ہمارے جسم نے اینٹی باڈیز جو ہیں وہ سٹور کی ہوتی ہیں، اس لیے اس کو اس وقت بنانی نہیں پڑتی، وہ بڑی آسانی کے ساتھ اس وائرس کو شکست دے دیتے ہیں، اور وہ وائرس جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ اس حد تک متاثر نہیں کرتا جو کہ اگر ہم نے ویکسین نہ لگوائی ہو تو وہ جس طرح وہ ہمارے پھیپھڑے اور ہمارا سارا نظام جو ہے وہ اس کو مفلوج کر دیتا ہے، اس کو تباہ کر دیتا ہے۔ تو اس لیے میری آپ سے یہی گزارش ہے، ویکسین لگوائیں، اپنے گھر والوں کو ویکسین لگوائیں، یاروں دوستوں کو لگوائیں، کیونکہ ویکسین جو ہے وہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ میں خود بھگت چکا ہوں، ٹھیک ہے، اس لیے ویکسین لگوائیں گے تو صحت مند رہیں گے۔ بہت شکریہ۔